मुस्तफा रहमते दो जहां, जिसको जो भी मिला तेरे सदके मिला रोज़े वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद। काबिल एहतराम भाई बुजुर्गों, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उन्वान से हमने सिलसिलावार गुफ्तगू का आगाज़ किया था। उसमें हमारा सिलसिला यहाँ तक पहुँचा था हबशा की दूसरी हिजरत और नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की तकरीर। इस उन्वान के तहत आखिरी बयान हुआ, उसको आगे बढ़ाते हुए अगली बात हम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ, खैर खूबी और सलामती के साथ इस सिलसिले को पाये तकमील तक पहुँचाए। दोस्तों बुजुर्गों, जब मक्का के अंदर मुसलमानों पर जीना दोभर कर दिया गया तो अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम हबशा हिजरत कर जाओ। पहले चंद साहबा ने हिजरत की, उसके बाद फिर एक बड़ा काफिला इसने हबशा की जानिब हिजरत की, जिससे सीरतनिगारों ने हबशा की दूसरी हिजरत से ताबीर की। इसमें 72 मर्द और चंद औरतें थीं। मक्का वालों ने पीछा भी किया, लेकिन मुसलमान वहाँ से आगे बढ़ गए। मुसलमान वहाँ पर जाकर रहने लगे तो मक्का वाले कैसे मुतमईन बैठते कि जिन लोगों को हमने यहाँ पर सताया, परेशान किया, हर तरह की तकलीफ़ें दी, तरह तरह की ईज़ा आसानियों से हमने उनको दो चार किया और अब वो जाकर चैन सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे। तो कुरैश ने दो आदमियों को, अब्दुल्ला इब्न रबिया और अमर इब्न आस, ये बाद में मुसलमान हुए हैं दोनों, इन लोगों को कासिद बना करके भेजा। इन लोगों को कासिद बना करके भेजा शाह हबशा के पास, और मकसद ये था कि वहाँ पर जाकर बातचीत करके मुसलमानों को वापस लाया जाए। चुनांचे ये लोग पहुँचे तोहफे तहाइफ लेकर के, तोहफे तहाइफ लेकर के पहुँचे, और पहले जो दरबारी लोग जो दरबारी लोग थे पहले उनको फिटा लिया, तोहफे तहाइफ दे करके खरीद लिया उनको, और
اور کہا کہ دیکھو ہمارا مقصد یہ ہے کہ مکہ کے جو لوگ یہاں پر آ گئے ان کو واپس لے جائیں۔ کل جب ہم بادشاہ کے دربار میں آئیں گے اور اپنی بات رکھیں گے تو تمہارا کام رہے گا ہماری ہاں میں ہاں ملا۔ چنانچہ دوسرے دن دربار لگا، یہ مکہ والے گئے، انہوں نے سجدہ کیا جا کر کے، اس وقت کا دستور تھا بادشاہ کا۔ سجدہ کرنے کے بعد ان کے سامنے پھر اپنی بات کو رکھا کہ ہماری قوم کے چند نوجوان ہیں جو اپنے پرانے دین اور مذہب سے پھر گئے اور وہ آپ کے قلمرو میں آپ کی حکومت کے اندر آ کر کے رہ رہے ہیں۔ سرداران نے مکہ نے اور قریش نے ہمیں بھیجا آپ کی خدمت میں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ کچھ تحفے تحائف بھی دیے بادشاہ کو۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے اپنا مدعا رکھا تو جتنے تو درباری تھے وہ سب تو کھا کے بیٹھے تھے، بولے ہاں ہاں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو واپس کر دینا چاہیے۔ لیکن شاہ نجاشی جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، ون سائڈ گفتگو سن کر کے خالی تمہاری بات سن کر کے میں ان کو واپس نہیں کروں گا، میں ان کو بلاتا ہوں مسلمان، ان سے بات سنوں گا، سمجھوں گا، اگر مجھے کچھ لگا تو میں بھیج دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کے پاس آدمی گیا، اس نے بلا کر کے آیا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا ہے۔ مسلمان آپس میں جمع ہوئے، یعنی تو کیا ہو گئے؟ شاہ کے بادشاہ نے ان کو بلایا، کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تو اس میں طے ہوا کہ عبداللہ ابن جعفر ابن طیار تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے سگے بھائی تھے، یہ طے ہوئے بولے یہ جا کر کے بات چیت کریں گے ہماری طرف سے، اور جو کچھ بھی بولنا ہے سچی بات کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنی، جو بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، جو بھی ہو تو جو ہو سو، کیا ہوگا اتنے ہوگا نکال دیں گے اور کیا کریں گے۔ گئے جا کر کے سلام کیا، سجدہ نہیں کیا، کیونکہ سب درباری آتے تھے تو پہلے دربار کے اندر کوئی بھی آتا تھا تو پہلے بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا۔ حضرت جعفر نے سجدہ نہیں کیا اور مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیا، بس وہی پکڑ لیا درباریوں نے، بولے یہ کیا ہے، کوئی طریقہ ہے کیا، ایسا ہے کیا، ویسا ہے کیسا، شور مچانے بادشاہ نے گئے، کہا کہ دیکھو یہ مکہ کے لوگ آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ان کے حوالے کر دیں، وہ تم کو لینے کے لیے آئے، اب بات کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کے اس کے سامنے تقریر کی، اور تقریر کے اندر پھر ساری باتیں بتائی کہ دیکھو ہم لوگ ایسے تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، قتل و غارت گری عام تھی، شراب نوشی ہماری گٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی، ہے نا، اور طاقتور کمزور کو ظلم کرتا تھا، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، اسی طریقے سے تقریر کی۔ پھر اللہ نے کیا کیا، ہم میں سے ہی ایک آدمی کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، جو پہلے سے صادق تھے، امانت دار تھے، ہے نا، انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور یہ بتایا کہ دیکھو نہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی مانو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری باتوں کو سنو، بتوں کی پرستش کو اور ان سے جو ہے اپنی مانگ اور مطالبے کو چھوڑ دو، ایسے اس طریقے سے بولے حضور نے ہم کو بتایا، ہم نے ان کی بات کو مان لیا، جب ہم نے ان کی بات کو مانا تو یہ مکہ والے ہمارے دشمن ہو گئے، ہر طرح سے ہم کو ستایا، ہر طرح سے انہوں نے جو ہے ہم کو رہنے نہیں دیا چین سے، ہم کو ہماری عبادت کرنے نہیں دیا، ہم کو مارا، ستایا، ہے نا، ظلم کیا ہمارے اوپر۔ اب جب ہم تنگ آ گئے تو ہمارے نبی نے کہا کہ تم لوگ جاؤ حبشہ کے اندر اور وہاں پر جا کر کے چین سکون کے ساتھ رہو، ہم آئے ہیں آپ کے قدمرو کے اندر تاکہ ہم آپ کے یہاں رہ جائیں چین سکون کے ساتھ، بس۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، کہا کوئی بات نہیں، اور ادھر مکہ والے جو آئے تھے کہا کہ بھاگ جائیں، بھاگ جائیں آج، اب رکنے کا نہیں، اور کہا کہ ان کے تحفے تحائف بھی واپس ہو۔ چنانچہ مسلمان آ گئے مطمئن، چلو بھائی کوئی بات نہیں۔ اب عمرو بن عاص بعد میں مسلمان ہوئے، بہت چاوٹ تھے، سفارت کار تھے،
اور انہوں نے اپنی تدبیر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بھی بہت نفع پہنچایا۔ فاتح مصر کہتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، مصر کو انہوں نے فتح کیا۔ زبردست صحابی کی بہت حکمت تھی، دانائی تھی اور سیاسی امور پر گہری نظر تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ترکش کا ایک تیر ہے، میرے پاس میرے ترکش میں ایک تیر ہے، اور کل میں ایسا پانسا پھینکوں گا کہ بادشاہ ان کو نکال دے گا اپنے ملک سے۔ عبداللہ ابن ربیعہ جو ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا میرے مت ایسا مت کرو، کچھ بھی ہو کیسے بھی ہو ہمارے بھائی ہیں، ہے نا، چچا بابا کے ہمارے رشتے دار لگتے ہیں سب لوگ، یہ تو بہت پریشانی کی بات ہوگا۔ ہم لوگ یہاں سے نہیں مانے نہیں ہو، میرا دوسرے دربار لگا اور جا کر کے پھر کہا عمرو بن عاص سے، بادشاہ سلامت ایک بات یہ ہے، وہ سب عیسائی تھے نا، حبشہ کے لوگ سب عیسائی تھے، بادشاہ خود بھی عیسائی تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم جو ہے اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ جا کر کے کہا کہ مسلمانوں کا عقیدہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ ہاں نجاشی نے کہا بلا کے لاؤ مسلمانوں کو۔ مسلمان کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب بلانا ہے تو پہلے دن کے بلانے سے زیادہ خطرناک ہم لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ سالا یہ کیا ہوا، تو بڑی گڑبڑ والی بات ہے۔ چنانچہ بہرحال پھر مسلمانوں نے طے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم کو جو بھی بولنا ہے سچ بولنا۔ گئے جا کر کے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ کا کلمہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہے، اور جس کو اللہ نے اپنی پاک بندی مریم کے اوپر جو ہے ڈالا تھا اور پھر ان سے پیدا ہوا۔ وہ کلمہ جو تھا القاہا، اس کلمے کو ڈالا تھا ان کی طرف، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہے نا حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے پیدائش ہوئی۔ ہاں وہ پاک ہے، کنواری ہے مریم، القاہا الی مریم وروح منہ، اللہ کی طرف سے جو روح، یہ قرآن کے اندر انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ یقیناً مسیح جو ہے، یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمۃ اور اس کا کلمہ ہے، القاہا اسی کلمے کو الی مریم اللہ نے ڈالا تھا مریم کی طرف، وروح منہ اور یہ اللہ کی روح، یہ بات کہی۔ تو شاہ نجاشی جو تھا وہ عالم بھی تھا، ہے نا، اس نے ایک تنکا پڑا تھا، ایک تنکے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کہ مسلمان جو کہتے ہیں ہے نا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ نہیں تھے، یعنی یہ تنکا جتنا بڑا ہے بس ویسے ہی ہے، یعنی جو کہا انہوں نے ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی تھے۔ درباری چلانے کہا کہ تم لوگ ہوں کرتے رہو، لیکن مسلمان جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور پھر کہا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر کے سناؤ، ہے نا، تمہارے نبی پر جو اللہ نے، تم کہتے ہو کہ اللہ نے ان کے اوپر ایک کلام نازل کیا، کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ۔ تو بھی سورہ مریم کی، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کو انہوں نے پڑھ کر سنایا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اس طریقے سے ایک صفحے تک کے حضرت جعفر نے جو ہے پڑھ کر کے ان کو سنایا ہے۔ پڑھ کر کے سنایا تو بادشاہ بھی رویا اور جتنے پادری اور درباری تھے وہ سب بھی روئے۔ بادشاہ نے اس کے بعد ایک آرڈر جاری کر دیا کہ جاؤ میرے قلم رو کے اندر تم کو جب تک رہنا ہے نا، جیسے رہنا ہے ویسے چین سکون کے ساتھ رہو، اگر کوئی بھی مسلمانوں کو ستائے گا، ان کو تکلیف دے گا تو ان سے جرمانہ لیا جائے گا۔ اس طریقے سے وہاں سے اور مکہ والوں کے تحفے تحائف کو ہے نا جو خود اس نے لیا تھا وہ بھی، اور درباریوں سے بھی کہا کہ واپس کرو، بھگا دیں گے، چنانچہ ان کو بھگا دیں گے۔ اس طریقے سے ہے نا منہ پٹا کر کے یہ مکہ والے واپس آئے مکہ کے اندر۔ اب یہ تدبیر بھی جب ناکام ہو گئی تو اب دن بدن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو دو طریقہ تھا اس دعوت کو ختم کرنے کا، یا تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے
کہ طاقت کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے اس کو روک دیں، طاقت کے ذریعے سے، اب وہ روک نہیں سکتے جیسے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں، آپ کو قتل کر دیں، لیکن یہ دوسری بات جو تھی وہ آسان نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کا خاندان بنو ہاشم، اس میں اکثر لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بطور خاص آپ کے چچا ابو طالب جو خاندان بنو ہاشم کے سردار تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پورا سپورٹ تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کا اور آپ کے خاندان والوں، خاص طور سے ابو طالب کا، ہاں، کہ مکہ والوں کی ہمت نہیں تھی کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ کر سکے، آپ کا بال بیکا کر سکے یا آپ کو تکلیف دے سکے، کیونکہ ابو طالب یہ بہت پاورفل آدمی تھے، طاقتور آدمی تھے، مکہ کے سرداروں کے اندر اس کا شمار ہوتا، اس لیے مکہ والوں نے کہا کہ اپنے لوگوں کو ابو طالب سے چل کر کے ایک دم دو ٹوک باتیں کرنی چاہیے کہ یار بہت ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ گئے ابو طالب کے پاس اور جا کر کے کہا کہ دیکھو یہ آپ کا بھتیجا جو محمد ہے اس کو آپ روکو، اب ہم اپنے معبودوں کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے، بہت ہو چکا، پانی سر کے اوپر ہو گیا ہے، ان کو روکیے، منع کیجیے کہ وہ اپنی تبلیغ سے اور اسی طرح سے اسلام کی دعوت دینے سے باز آ جائے، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ اتنی خورے لڑائی ہوگی کہ دونوں میں سے ایک فریق کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک دم زوردار طریقے سے اور دبا کر کے ان لوگوں نے بات کی۔ ابو طالب ہے نا انسان تھے، وہ بھی متاثر ہو گئے، بوڑھے ہو گئے تھے، متاثر ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں بھتیجے سے، میں بھیجا دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا، اب بلا کر کے کہا کہ بھتیجے دیکھو مکہ کے لوگ آئے تھے اور ان لوگوں نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کی، کہا کہ میرے بڑھاپے پر رحم کرو، اس دعوت سے رک جاؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا ابو طالب بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ کر کہا چچا جان آپ اس بات کو سن لیجئے، اگر یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور یہ کہیں کہ محمد تم اس دعوت کے دینے سے باز آ جاؤ، تو میں ہرگز باز نہیں آؤں گا، ہاں یا تو اللہ پاک اس دین کو غالب کر دے یا پھر میرا خاتمہ ہو جائے، بس دو ہی باتیں، تیسری کوئی بات نہیں، میں کوئی کمپرومائز، نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں۔ ابو طالب نے جب یہ دیکھا کہ بھتیجا اپنی بات پر اتنا مضبوط ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں، وہ بھی جذبات میں جلال میں کہا کہ جاؤ اور کھلم کھلا تم اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کرتے رہو، ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ وہ آپ کا بال بھی بیکا کر سکے، جاؤ ملا۔ اس کے بعد مکہ والوں نے دیکھا کہ ذرا ہماری دھمکی کا تو کوئی اثر ہی نہیں، یہ تو باز نہیں آ رہا، ان کے کام کاج تو چل ہی رہے ہیں، تو ان لوگوں نے پھر ایک چال چلی، اور وہ اس طریقے سے مکہ کا ایک سردار تھا ولید ابن مغیرہ، اس کا ایک بیٹا تھا عمارہ، بہت خوبصورت تھا، اس کو لے کر ابو طالب کے پاس اور کہا کہ یہ ہم اس کو لے کر گیا ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کی تربیت کرو، یہ سمجھ لیجیے آپ کا بیٹا ہے، اور اس کے بدلے میں محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کو قتل کر دیں گے کیونکہ وہ باز نہیں آ رہا۔ ابو طالب نے کہا میں اپنے بیٹے کو دے دوں تم کو،
اور تمہارے بیٹے کو میں پالوں، یہ کوئی بات ہے، کوئی انصاف کی بات ہے کیا؟ میرے بیٹے کو، میرے بھتیجے کو میں تمہیں دے دوں قتل کرنے کے لیے، اور تم اپنے بیٹے کو دے رہے ہو کہ یہ لو رکھو، کھلاؤ پلاؤ، پالو پوسو، پہناؤ اڑاؤ، اس کی تربیت کرو، یہ تو کوئی انصاف کی بات ہوئی ہے، جاؤ لے کر کے یہاں سے۔ اس طریقے سے جو ہے ابو طالب نے ان کو بھگا دیا۔ لیکن مکہ والے وہ رکے نہیں، ان لوگوں نے پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا شروع کیا، اور طرح طرح کے حربیں آزمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے اور اس کی پلاننگ اور اس کی تدبیریں کرنے کے لیے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھے ہیں واقعات، ایک دو واقعات میں سناتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ایک بیٹا تھا عتیبہ، یہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ والنجم اذا ہوا، یہ سورہ نجم ہے، والنجم اذا ہوا ثم دنا فتدلی، ان آیات کو پڑھا اور پڑھ کر کے کہا کہ میں اس کی تکفیر کرتا ہوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں، اس کی تکذیب کرتا ہوں، اس کو جھٹلاتا ہوں، اور یہ کہہ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ کے کرتے کو پھاڑ دیا اور آپ کے اوپر تھوک دیا۔ تھوکا ہے، وہ تھوک تو بہرحال آپ تک کے پہنچا نہیں، لیکن بہرحال اس نے تھوک بھی دی۔ جب اس نے اس طریقے کی بدتمیزی کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ہمارے نبی نے کبھی زندگی کے اندر بد دعا نہیں دی۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو سرکار نے بد دعا دی، بہت کم لوگ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا دی۔ تو جب اس بدبخت نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکا، آپ کے کرتے کو پھاڑا، آپ کے دامن کو چاک کرنے کی کوشش کی، آپ کا تمسخر اور مذاق اڑایا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دیا، کہا کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے جو اس کا کام تمام کر دے، مصیبت دعا دے دے۔ مکہ والے اگرچہ کہ مسلمان نہیں تھے لیکن اس بات کو جانتے تھے کہ یہ محمد جو ہے نا، یہ کوئی کچا آدمی نہیں، یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، یہ کوئی لچا لفنگا نہیں ہے، یہ کوئی ساحر اور کاہن اور جادوگر نہیں، بلکہ یہ واقعی سچا ہے، اور یہ جو بات کہہ دے، جو بات بول دے، وہ بات ہو کر کے رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ملک شام کا سفر ہوا عتیبہ کا، اپنے قبیلے والوں اور مکہ والوں کے ساتھ، رات کا وقت ہوا، تو عتیبہ کو ڈر لگ گیا، اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ محمد یہ مکہ کے اندر بیٹھے بیٹھے مجھے قتل کرا دے گا۔ بولے اس نے مجھ کو جو بد دعا دی تھی ہے نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کچھ بھی ہو جائے گا آج رات، بہت گھبرانے لگا۔ چنانچہ قافلے والوں نے کہا، بولے گھبراؤ مت، رات کا وقت ہے، ہم تم کو ایک دم بیچ میں چلاتے ہیں، چاروں طرف سے سامان لگا دیں گے، چاروں طرف سے ہم لوگ سوئیں گے اور بیچ میں تم ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے اس کو اطمینان دلایا ہے نا، اور سب طرف سے گھیرا بندی کر کے بیچ میں اس کو سلایا، سو گئے۔ رات کے وقت ایک شیر آئے اور آنے کے بعد اس نے سب کے منہ کو سونگھا اور یہ بیچ میں تھا، ڈائریکٹ چھلانگ لگائی اور جا کر کے اس کے سر کو پھاڑ ڈالا، اس کے سر کو پھاڑ ڈالا۔ اس طریقے سے اس کمینے کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد مکہ والے، میں نے کہا نا کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سجدے میں گئے تو عقبہ ابن ابی معیط لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، دعا نہیں دے رہا اس کو، لعنت اللہ بول رہا ہوں، رحمت اللہ نہیں بول رہا، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ہاں، اس کمینے بدبخت نے کیا کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی سجدے میں گئے تو آپ کے گلے کو اتنی زور سے دبایا
آگ کی آنکھیں باہر آ گئی اس بدبخت میں۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا، ابو جہل نے پلاننگ کی، بولے یہ محمد آتے ہیں روزانہ، آ کر کے طواف کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، بولے جب یہ سجدے میں جائے گا تو یہ اتنا بڑا پتھر لے کر جائے، بڑا پتھر نہیں جس کے ذریعے سر کو کچلا جا سکے، کہا کہ یہ پتھر جب وہ محمد سجدے میں جائیں گے تو وہ ان کے سر کو کچلے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے، آپ سجدے میں گئے، مکہ کے لوگ بیٹھے انتظار میں، ابو جہل بھی تھا، کہا کہ یہ پتھر ڈال دیں گے آپ کے سر پر، چنانچہ وہ پتھر لے کر کے آگے بڑھا، وہ کیسے ہی آگے بڑھا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو وہ جیسے ہی پھینکنا چاہتا تھا پتھر کے، فوراً وہ ڈر گیا اور ڈر کر کے واپس لوٹ کر گیا، ویسے پیچھے بھاگتے آ گئے، مکہ والے دوڑ کر کے اس کے پاس گئے، کہا ابو الحکم کیا ہو گیا تم تو پتھر مارنے گئے، تم واپس آ گئے؟ کہا کہ ہاں میں پتھر تو مارنے گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ میں نے جیسی کوشش کی کہ یہ پتھر محمد کے سر پر گراؤں تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک اونٹ جس کی گردن، جس کے دھان بڑے خطرناک، کہ اگر میں آگے بڑھتا یا پتھر اوپر چلاتا تو وہ مجھے پھاڑ ڈالتا، مجھے مار ڈالتا، بس یہ ڈر سے میں پیچھے آ گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعد میں آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل تھے، اگر یہ آگے بڑھتا اس کا کام تمام ہوتا۔ یہ مکہ والوں کی شرارتیں، ان کا کمینہ پن، ان کی بدبختی بڑھتی ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر کے ان لوگوں نے مارا بھی، آپ کو زخمی کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑا، آپ آئے اور آپ نے سب کو ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو اس کی جان کے در پہ، جو صرف اس کا جرم یہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یہ کہہ کر کے ہٹایا لوگ۔ انہی حالات کے اندر ہم بولتے ہیں نا کہ جب ہر طرف سے تنگی آ جاتی ہے تو پھر سمجھ لیجیے تنگی آئی، پریشانی آئی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب آسانی آنی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی، پریشانی کے بعد راحت ہے، رات اندھیری ہے صبح روشن، رات جتنی اندھیری صبح اتنی روشن۔ حالات انتہائی گمبھیر ہو گئے، انہی حالات کے اندر اللہ رب العزت نے مکہ کے دو ایسے سرداروں کو، دو ایسے ناموں اور سپوتوں اور بہادروں کو اسلام کے دامن آغوش میں بھیج دیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو تقویت بخشی۔ ایک تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کے اسلام لانے کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں بتاؤں گا کہ کیا حالات پیش آئے اور کن اسباب کی وجہ سے حضرت حمزہ مشرف با اسلام ہوئے، اور اس کے بعد امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حلقہ بہوش اسلام ہوئے۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔